जी नाजरीन, मैं हूं एतजाज जाफरी। आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। हमारे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान ने आज रजू किया है गल्फ मिडल ईस्ट के मुतहर्रिक जाले इरफान कमर गुंदल, जिनका ताल्लुक पंजाब पाकिस्तान गुजरांवाला के नवाही गांव गुंदलवाला, जहां इनके वालिद बुजुर्गवार काबिल इज्जत मोहतरम ताजदीन कमर साहब कायद अव्वाम के नजरिए के ऐसे सिपाही जिन्होंने ज़ियाई आमरीत में जागीरदारों सरमायादारों के खिलाफ अलम बुलंद किया और भुट्टो साहब का फ़लसफ़ा आम आदमी तक पहुँचाते हुए जुल्मों इस्तबदाद की चक्की में पिसी हुई अव्वाम को बेदार किया और बावर कराया कि उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। बस भुट्टोइज़म से मोहब्बत घर से ही मिली। जब होश संभाला तो भुट्टोइज़म ज़हन, कलब, दिमाग और जिस्म के तमाम एसाब पर अपना जादू जगा चुका था और यूं यूथ में काम किया और फिर तकदीर ने रिज़्क़ रोज़ी के हवाले से बैरून मुल्क मुख्तलिफ ममालिक बहरीन से दुबई पहुँचे तो मियाँ मुनीर हांस जैसे रहनुमाओं के साथ काम करने का मौका मिला और इसी दौरान बीबी शहीद जैसी अजीम लीडर से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और अक्सर मिलता रहा। और ये बड़े एजाज़ की बात है, UAE में बहैसियत जनरल सेक्रेटरी और फिर चेयरमैन बिलावल साहब ने तंजीम साजी की तो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से काम करते रहे और अब एक वर्कर हैं। वही जोश, वही जज्बा, वही जनून, वही इश्क, यानी इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे और बुझाए न बने, यानी भुट्टो साहब वाला इश्क का जनू अब नौजवान चेयरमैन बिलावल साहब तक आन पहुंचा। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान ने एक बहादुर जुर्रतमंद जाले को मदऊ किया है, जिनके लिए मशहूर है कि ये शोला ब्यां मुकर्रर हैं, जो आज रात 9:30 बजे कराची से खंजलाब ग्रुप में बराह रास्त खिताब फरमाएंगे। तो देखना ना भूलिए, ठीक 9:30 बजे। BBN न्यूज़, सोशल मीडिया, पाकिस्तान। अवाम हीरो हीरो, बाकी सब 0-0। अवाम बाकी सब 0-0-0-0-0-0-0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला आले हबीबी मोहम्मद वाला आलि व सहाबिहि वसल्लम। या हय्यु या कय्यूम। मेरे प्यारे वतन, पाकिस्तान से प्यार करने वाले अजीज साथियों, पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब देखने वाले भाइयों और बहनों, पाकिस्तान में अमन व सलामती की राह तकते बुजुर्गों, पाकिस्तान में बेहतर रोजगार की आस रखते जवानों और पाकिस्तान की बका और सलामती की दुआ मांगने वाली माओं और बहनों, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज की गुफ्तगू का मौजू पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत है। इससे पहले कि मैं आज के मौजूए गुफ्तगू को का आगाज़ करूं, मैं आपके साथ अपना मुख्तसर सा तारफ़ करवाना चाहता हूं। मैं इस वक्त दुबई
پام جمیرہ سے آپ سے مخاطب ہوں اور مجھے عرفان قمر گوندل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الحمدللہ چونکہ میں حج کی سعادت بھی حاصل کر چکا ہوں اور اس لیے بعض اوقات اپنے نام کے ساتھ حاجی کا سابقہ یا حقہ بھی لگا لیتا ہوں۔ بہرحال میری جائے پیدائش اور میرا تعلق پاکستان گجرانوالہ کے نواحی گاؤں گوندلانوالہ سے ہے۔ ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی اور گورنمنٹ ہائی سکول گوندلانوالہ سے میٹرک کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج گجرانوالہ سے ایف اے کیا اور پھر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کی ڈگری میرے مقدر میں آئی۔ جب میں 8ویں یا 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا، سیاست کا نہیں بلکہ پہلوانی کا شوق ہوا کرتا تھا، چونکہ گجرانوالہ شہر پہلوانوں کا شہر ہے۔ چاہے سارے پہلوان نہ بنے لیکن مجھے جنون کی حد تک پہلوانی کا موقع ملا۔ میں نے تقریباً 25-26 کشتیاں لڑیں، آف کورس کچھ جیتا اور کچھ ہارا۔ بہرحال یہ بچپن کے شوق تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری آنکھ بھٹو کے گھر میں کیسے کھلی۔ میں جب چھوٹا سا تھا، غالباً 3rd اور 4th اسٹینڈرڈ میں تھا، تو ہمارے گھر میں ایک بڑا خوبصورت پالتو کتا تھا۔ اس کا نام جنرل ضیاء تھا۔ یہ کتا گلی بازاروں روڈوں پہ جب بھاگتا تھا تو ہم اس کو پکارا کرتے تھے، پکار کے بلاتے تھے، جرنل 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 کہہ کر بلاتے تھے۔ بچپن میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کتے کو جنرل کیوں کہتے ہیں، تاہم جب 7ویں یا 8ویں کلاس میں پہنچا تو تب مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ جنرل کیا ہے۔ یقیناً آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال میرے والد بزرگ محترم جناب تاج الدین قمر صاحب پیپلز پارٹی کے بانیوں میں سے ہیں۔ یہ وقت تھا جب جنرل ضیاء کی بدترین ماشاء اللہ کے دور میں جیلوں اور کارکنوں کی پیٹھوں پہ کوڑے پڑتے تھے، جیلوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا۔ ہمارے والد صاحب نے اپنے گاؤں میں اس وقت پیپلز پارٹی کا جھنڈا بلند کیا اور پیپلز پارٹی کی صدارت مسلسل 20-21 سال سنبھالی۔ وہ بڑے ہی متحرک، بڑے جوشیلے، بڑے جفاکش، بڑے خوددار، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والے، کسی کی پرواہ نہ کرنے والے اور اصولوں پر کھڑے ہونے والے انسان ہیں۔ جب میں میٹرک نے کیا، گورنمنٹ کالج میں پی ایس ایف میں کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد پھر میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن یونین کونسل گوندلانوالہ کا صدر بھی رہا۔ بعد ازاں پارٹی قیادت نے میری اہلیت یا قابلیت کی بنیاد پر مجھے تحصیل گجرانوالہ کا جنرل سیکرٹری کے عہدے سے بھی نوازا۔ بہرحال بسلسلہ روزگار میں گلف میں آیا۔ جب میں گلف میں بحرین میں کچھ سال رہا، وہاں رہتے ہوئے
میں نے بہت سارے انسٹیٹیوٹ جوائن کیے، بہت سارے کورسز کیے، مختلف 5 اسٹار ہوٹلوں میں جاب کی، وہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، عربی اور انگلش زبانوں پر عبوزہ حاصل کیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جن میں ہوٹل انڈسٹری اینڈ ہاسپٹیلٹی کمپنی میں کام کرنے کا تجربہ وغیرہ بھی شامل ہے۔ کچھ سال بعد دبئی میں میری پوسٹنگ ہو گئی۔ جمیرہ کے اندر برج العرب ہوٹل جو دبئی میں سمندر کے اندر واقع ہے، اس میں میری پوسٹنگ ہو گئی اور جمیرہ ایریا کے اندر مجھے رہائش بھی مل گئی، جہاں شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی رہتی تھی۔ محترمہ کے پڑوس میں ہی مجھے رہائش مل گئی۔ اس دوران نہ صرف ان سے میری ملاقاتیں ہوتی رہیں بلکہ محترمہ کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا۔ یہاں رہتے ہوئے میں نے محترمہ شہید رانی سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ میری مسز سے بھی بات کر لیتی تھی، میرے بچوں کے ساتھ بھی اکثر ان کے متعلق پوچھا کرتی تھی، میرے والد صاحب کا بھی پوچھ لیتی تھی۔ ان کی ہمارے ساتھ بہت شفقت رہی ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے میرے سیاسی جذبات تھے، پارٹی وابستگی تھی، اس کی بنیاد پر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو مل کر بہت سارے پارٹی پروگرام ہوا کرتے تھے۔ چودھری ظفر اقبال صاحب، اکرم فروقی صاحب، غلام عباس بھٹی صاحب اور میاں منیر ہنڈ صاحب جیسے پارٹی کے بڑے ہی متحرک بندے اس وقت محترمہ شہید رانی کے ساتھ تھے۔ مجھے بھی ان قابل قدر لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ گو کہ کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کے اب چلے گئے ہیں، اب تو ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، باہر کیف مجھے افسوس ہے۔ یہاں پر میں مختلف عہدوں پر فائز رہا، دبئی کا جنرل سیکرٹری بھی رہا۔ بعد ازاں بلاول صاحب نے جب باقاعدہ طور پر اوورسیز میں پارٹی کی تنظیم سازی کی تو مجھے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کا عہدہ دیا گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد مجھے پیپلز پارٹی UAE کے سیکرٹری جنرل کا عہدہ بھی دے دیا گیا۔ اب میں بحیثیت پارٹی رہنما یا ادنا کارکن اور جیالے کی حیثیت سے زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ میری سیاسی وابستگی بچپن سے، گھر سے، والد صاحب سے، آبائی علاقے سے بھٹو کے ساتھ رہی، پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی، بھٹوئزم کے ساتھ رہی اور اب بھی ہے۔ ہم پیپلز پارٹی کو چاہنے والے ہیں۔ میرے والد صاحب نے 1970 میں بڑے بڑے نوابوں اور چودھریوں کے خلاف الیکشن لڑے۔ وہ پارٹی میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے عام آدمی تھے، جنہوں نے مسلسل 2 دہائیوں تک علاقائی سطح پر پارٹی صدارت سنبھالی، اور یہ پیپلز پارٹی بھٹوئزم کا ہی سہرا ہے جس میں غریب آدمی کو بھی موقع ملتا ہے۔ بہرحال میں اپنے دوستوں کا جنہوں نے مجھے بات کرنے کی دعوت دی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے ممبر نیشنل اسمبلی محترم جناب نواب افتخار احمد خان صاحب، وسیم عباس قرائی صاحب، ضیاء اللہ روغانی، رمضان زیب، ملک شاہ محمود چنڑ، یونس شاکر، BBN نیوز کے اینکر پرسن اعتزاز جعفری صاحب کے علاوہ ہمارے قابل احترام پاکستان پیپلز پارٹی گلف کے صدر جناب میاں منیر ہنڈ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کی انفارمیشن سیکرٹری محترمہ نجمہ جیلانی صاحبہ، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں
کہ جن کی وساطت سے مجھے یہ آج انٹروڈیوس کروایا گیا، اور میں اپنے نوابزادہ افتخار صاحب کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اتنا ہارڈ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو، پارٹی ورکرز کو پروموٹ کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، ورکروں کی بات لیڈرشپ تک پہنچاتے ہیں اور لیڈروں کی بات ورکروں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا کام ہائیلی اپریشیٹڈ ہے، اور میں ساتھ میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی اور عزت اور کامرانی عطا فرمائے۔ میں اس سیشن کے بعد اگر کسی کے ذہن میں پاکستان اور پاکستان کی سیاست کے متعلق کوئی سوال ہو تو پلیز آپ سیشن کے بعد سوال پوچھ سکتے ہیں، میں ضرور ان کا جواب دوں گا۔ بہرحال اب اصل مدعے کی طرف آتے ہیں، جو میرا موضوع گفتگو بھی ہے، یعنی پاکستان اور پاکستان کی سیاست۔ جناب محترم، جناب اعلیٰ، ماہ جولائی اپنی تمام تر سار و سامانیوں کے ساتھ تکمیل ہوا۔ ماہ تکمیل گویا اگست کے در پر دستک ہے۔ اگست کے مہینے میں میری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، کیونکہ ایک لمحہ کے لیے میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ 14 اگست 1947 کو ہمارے پاکستانی شہری کو آزادی ملی تھی، اور وہ دن ایک ایسا تھا کہ آج سے 26 سال پہلے میں 14 اگست کو اپنے ملک سے دیار غیر میں آیا۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو آزادی ملی تھی اور مجھے غلامی ملی، یعنی اس لحاظ سے مجھے یہ میرے لیے بڑی اہمیت اور یادوں کا حامل ہے، کیونکہ اگست کے مہینے کے ساتھ پاکستانیوں کی جذباتی وابستگی بھی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آخر 14 اگست 1947 کو ہمارا پیارا ملک پاکستان معرض وجود میں جو آیا تھا، گویا کہ کرونا کی وجہ سے پریشانی ہے، لیکن ایس او پیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح پوری پاکستانی قوم 14 اگست کو وطن پاک کا 73واں یوم آزادی پورے جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی جہاں کہیں بھی پاکستانی آباد ہیں، سب اپنے اپنے انداز میں جشن آزادی پاکستان جوش و جذبے سے منائیں گے۔ اب کے برس یوم آزادی کی تقریبات دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا ہے۔ سوال کیا اٹھا ہے؟ میرے اندر ایک بجھان اٹھا ہے۔ اس سوال نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس سوال نے میری روح کو لرزا کے رکھ دیا۔ اس سوال نے میرے دل کو تڑپا کے رکھ دیا۔ میں اپنے دل کی یہ تڑپ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے دل کی یہ تڑپ آپ کے دل کو بھی تڑپا دے، اور آپ بھی آج سے اپنے وطن کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی میں اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے لیے کمر کس لیں۔ جس نے میری روح کو لرزا دیا، جس نے میرے دل کو تڑپا دیا، آخر اتنا بھیانک وہ سوال کیا ہے؟ اس سوال پہ تڑپا تو فقط میرا ہی دل کیوں تڑپا؟ اس کیوں کے جواب میں میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کو اس کی کیفیت کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ یہ تڑپ بھی ہر دل کا مقدر نہیں بنتی۔ اس تڑپ کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔
جو لوگ ملک کو ملت کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، جو لوگ ملک کو ملت کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، جن کے سینے میں ملک کو ملت کا درد ہوتا ہے، یہ تڑپ بھی انہی کے دل کا مقدر بنتی ہے۔ یہ تڑپ ان سچے اور کھرے محب وطن پاکستانیوں کے دل کا مقدر بنتی ہے، جو وطن پاک کی ترقی اور خوشحالی کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہوتے ہیں، جو وطن پاک کی تنزلی اور بدحالی کو دیکھ کر غم سے نڈھال ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے مگر بے ہنر نوجوانوں کو فضول سرگرمیوں میں وقت ضائع کرتے دیکھ کر خون کے آنسو روتے ہیں، اور بہت درد دل سے انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم نوجوان قوم کے معمار ہو، خدا را اپنے قیمتی وقت فضول کاموں میں ضائع مت کرو، بلکہ کوئی ہنر سیکھ لو اور پاکستان کی ترقی میں اپنے حصے کا کردار ادا کر سکو۔ حضرات عزیز وقار، ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 73 سال ہو چکے ہیں۔ کچھ ملک ہمارے ساتھ آباد ہوئے تھے اور کچھ ملک ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں۔ ان ملکوں نے اتنی تیزی سے ترقی کی ہے کہ وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو چکے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ آج بھی وہی کھڑے ہیں جہاں ہم اول دن سے کھڑے تھے۔ یعنی آج سے 73 سال پہلے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک تھا، اور آج 73 سال بعد بھی پاکستان ایک ترقی پذیر ملک کہلاتا ہے۔ آج سے 73 سال پہلے ہم نے ترقی کی راہ پر اپنا سفر شروع کیا تھا، مگر آج 73 سال کے بعد بھی ہمارے ملک ترقی کی منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کی کیفیت کو منیر نیازی مرحوم نے اپنے ایک شعر میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ منیر اس ملک پر کسی آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے، منیر اس ملک پر کسی آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ ہمارا ملک 73 سالوں میں بھی ترقی کی منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ یہی وہ سوال ہے جس نے میرے دل کو تڑپا رکھا ہے، یہی وہ سوال ہے جس نے ہر پل مجھے مضطرب کر رکھا ہے۔ ہمارا ملک 73 برسوں میں بھی ترقی کی منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کا میں یہاں پر تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں ان وجوہات کا تذکرہ کرنے بیٹھ گیا تو بہت سارے گھنٹے ضائع ہو جائیں گے، لیکن تفصیل مکمل نہیں ہوگی۔ ہمارا ملک تنزلی اور بدحالی کا، ہمارے ملک کی تنزلی کا ذمہ دار کون ہے؟ دوسروں کو مردہ الزام ٹھہرانے، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے ہمیں اپنے گریبان میں جاگنا چاہیے۔ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ ملک ہم سے جن کاموں کا متقاضی تھا، کیا ہم نے وہ کام کیے ہیں؟ ملک جن کاموں کا ہم سے تقاضا کرتا تھا، ہم نے وہ کام نہیں کیے۔ ہم نے وطن کے ساتھ اخلاص کا ثبوت نہیں دیا۔ یہ وطن ہم سے جن کاموں کا متقاضی تھا، ہاں یہ وطن جن کاموں کا ہم سے تقاضا کرتا رہا تھا، اگر وہ ہم کام کر دیتے تو آج ہمارا ملک پاکستان نہ صرف ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا، بلکہ پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی اولین صفوں میں شامل ہو چکا ہوتا۔ ہم ہر سال 14 اگست کو اپنے گھروں کو حلالی پرچوں سے سجاتے ہیں، چھوٹی بڑی تقریبات کا انعقاد کر کے پرجوش تقریریں کرتے ہیں، قومی نغمے اور ملی ترانے بجاتے ہیں اور پھر چراغاں کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ بس حق ادا ہو گیا ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ اس دن کو منانے کی اصل روح کیا ہے؟ افسوس کہ ہم نہیں جانتے، سدا افسوس کہ ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ ہم گفتار کے غازی ہیں، باتوں میں کوئی ہم سے جیت نہیں سکتا، باتوں میں ہم سے بڑھ کر نہ کوئی محب وطن ہے اور نہ کوئی وفا سے وفادار، لیکن عملی طور پر ہم صفر ہیں۔ ہم باتوں کا کھودا کھانے والی سست قوم ہیں، باتوں میں ہم ستاروں سے کمند ڈالنے کی بات کرتے ہیں، مگر عملی طور پر ہم اپنے گھٹنے پر
بیٹھی مکھی بھی اڑانا گوارا نہیں کرتے۔ ہم گفتار کی بجائے اگر کردار کے غازی بن جائیں تو دنیا میں ہماری قدر و منزلت جگ سے الگ ہوگی، اور وطن پاک کی بھی دیکھنے کے لائق پھر عظمت و سچ دھج ہوگی۔ مجھے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، اس میں دیکھ رہا ہوں، تو میں اپنی یہ خطاب کے بعد انشاءاللہ جواب بھی دوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم نے پاکستان کے مطلب کو سمجھ لیا، اگر ہم نے پاکستان کے نظریے کو سمجھ لیا، اگر ہم نے پاکستان کو اپنے اندر اتار لیا، تو پھر ہمیں اپنے گھروں پر جھنڈے لگا کر اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہمارے جسم کا ہر حصہ زبان حال سے ہمارے پاکستانی ہونے کی گواہی دے گا۔ اگر ہم نے زبانی جمع تفریق چھوڑ کر عملی طور پر وطن کے لیے کچھ کام کیا، تو پھر ہمارا کام خود بول کر بتائے گا کہ ہم نے وطن کی ترقی، تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ پھر ہمیں لمبی چوڑی تقریریں اور خطابت کے جوہر دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اگر ہم نے اسلامی شعار کو اپنا لیا، اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیا، تو پھر ہمارا کردار اوج سریہ تک پہنچ جائے گا۔ پھر دنیا ہماری عزتوں کے گن گائے گی، ہمارے ملک کی عظمتوں کے ترانے گائے گی۔ پھر ہمیں جھوم جھوم کر اور ناچ ناچ کر وطن کے ساتھ نام نہاد محبت کے نغمے گانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہم نے حب الوطنی کے چراغاں اپنے دلوں میں روشن کر لیے، اگر وطن کے ساتھ وفا کی شمع اپنی پلکوں پر جلا لی، تو پھر 9 من تیل جلا کر ہمیں چراغاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وطن کے ساتھ وفا، محبت کے سچے اور کھرے جذبے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور جب اندر سے یہ باہر کی جانب جاتے ہیں تو پھر اپنا آپ دکھاتے ہیں کہ ان میں کتنا خلاص ہے۔ یہ جذبے دکھلاوے کے محتاج نہیں ہوتے۔ ویسے ہمارے وطن کا مقدر بھی عجیب ہے۔ ملک پاک ابھی بنا ہی تھا، اس نے ابھی ٹھیک طرح سے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی، تو بابائے قوم، بانی پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ یہ نوزائیدہ مملکت مارز وجود میں آتے ہی یتیم ہو گئی۔ بعد از یتیمی یہ مملکت مختلف ہاتھوں یعنی جیسے کھلونا بن گیا۔ لولی لنگڑی جمہوریت جو خود پاؤں پر چل رہی تھی، اس نوزائیدہ مملکت کی ذمہ داریاں کا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر نہ اٹھا سکی، اور یہ ملک آمریت کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ آمریت کا وہ دور جو پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین اور گھٹن دور تھا۔ ہر طرف مایوسی کے گٹھا اور اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ غربت، بھوک، تنگی، غربت، افلاس اور قسم پرسی کا دورہ تھا۔ غیر یقینی صورتحال تھی۔ بے روزگاری اور معاشی بدحالی عروج پر تھی۔ ملک تھا مگر بغیر دستور چل رہا تھا۔ پھر اس عرض پاک افق سے ایک سورج طلوع ہوا، جس کی آب و تاب سے مایوسی کے گپ اندھیرے چھٹ گئے۔ امید کی کرنوں سے وطن روشن اور منور ہو گیا۔ وہ مسیحا جس نے بے نواؤں کو زبان دی، جس نے بے بسوں بے کسوں کا آسرا بنا، جس نے قوم کے مرض کہن کی تشخیص کی اور پھر اس کا علاج کیا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ قائد عوام نے معیشت کو سنبھالنے کے لیے سنتیں لگائیں، کسانوں کے لیے اصلاحات نافذ کی، تعلیم کو فروغ دینے کے لیے نشریاتی تعلیم کا آغاز کیا، طالب علموں کے لیے سہولتیں فراہم کی،
بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے نوکری کے مواقع فراہم کیے، پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا اور ملک پاک کو 1973 کا متفقہ دستور دیا۔ وہ ملک جو سالوں سال سے بنا دستور چل رہا تھا، جس میں صبح 9 کی نمود نہ ہوئی، 1973 کو ملک پاک میں صبح 9 طلوع ہوئی جب متفقہ دستور منظور ہو گیا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو اکٹھا کر کے پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ جب وطن دشمنوں اور عالمی سامراجی طاقتوں نے پاکستان کو بھٹو کی سحر انگیز قیادت میں بڑی سرعت کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے دیکھا تو انہیں یہ ایک آنکھ نہ بھائی۔ انہوں نے سوچا کہ بھٹو تو پاکستان کو ماڈل اسلامی جمہوری مملکت بنانے کے چکر میں ہے، اور جس جنون اور جذبے کے ساتھ بھٹو کام کر رہا ہے وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائے گا، اور اگر بھٹو کامیاب ہو گیا تو پھر دنیا میں ہمارے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے گی، لہٰذا ہو نہ ہو بھٹو کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ ملک دشمنوں اور عالمی سامراجی طاقتوں نے مقامی میر جعفروں اور میر صادقوں کے ساتھ مل کر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ وہ ناداں یہ سمجھ رہے تھے کہ بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا کر وہ اس کے نام اور مشن کو مٹا دیں گے، مگر وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ پتھروں سے بھی کبھی مٹ سکتی ہیں لکیریں، پتھروں سے بھی کبھی مٹ سکتی ہیں لکیریں، بڑے ناداں ہیں یہ لوگ تیرا نام مٹانے والے۔ حضرات ذوالفقار، بھٹو کیسے مٹ سکتا ہے؟ بھٹو ایک فرد کا نام نہیں ہے، بھٹو ایک سوچ ہے، بھٹو ایک فکر ہے، بھٹو ایک نظریے کا نام ہے، بھٹو ایک عہد کا نام ہے، بھٹو ایک دور کا نام ہے۔ جو دور گزر گیا وہ بھٹو کا تھا، جو گزر رہا ہے یہ دور بھٹو کا ہے، اور جو آئندہ آئے گا وہ دور بھٹو کا ہوگا۔ جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے، جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے، قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں۔ بھٹو ایک وقت شناس انسان تھے، وہ وقت کی قدر و منزل کو اچھی طرح سمجھتے تھے، تبھی تو وقت ان پر مہربان تھا۔ جس پر وقت مہربان ہو جائے وہ شخص امر ہو جاتا ہے، وہ مر کر بھی نہیں مرتا۔ وقت زمانہ ہے، زمانہ خدا ہے، اور خدا کو فنا نہیں۔ جب تک زمانہ رہے گا زمانے میں بھٹو کا نام زندہ رہے گا۔ موت کا ذائقہ تو ہر ذی روح نے چکھنا ہے، مگر بھٹو تو یہ کہہ کر تہ خاک سوئے ہیں، ملوں گا خاک میں ایک روز بیج کی مانند، ملوں گا خاک میں ایک روز بیج کی مانند، کہ فنا پکار رہی ہے مجھے بقا کے لیے۔ بھٹو ذوالفقار بھی تھا، بھٹو بے نظیر بھی تھی، بھٹو بلاول بھی ہے، اور بھٹو پارٹی کا ہر جیالہ بھی ہے۔ ہر پارٹی کا فرد، ہر جیالہ بھٹو ہے۔ ذوالفقار اور بے نظیر مر کر بھی زندہ ہیں، کیونکہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جب تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تو بے نظیر بھٹو نے اپنے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بے نظیر جب شہید کر دی گئی اور اب ذمہ داری بلاول بھٹو کے ناتاں کندھوں پر ہیں، اور ہر جیالہ بھٹو بن کر بلاول کے شانہ بشانہ ہے۔ قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانان برے صغیر نے قربانیاں دے کر ملک بنایا، اور بھٹو خاندان نے ہمیشہ قربانیاں دے کر ملک بچایا۔ حضرات ذوالفقار، وطن دشمن عناصر ہمیں تقسیم در تقسیم کر کے کمزور کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دشمن ہمیں لسانی، مذہبی، نسلی اور سیاسی بنیادوں پر تقسیم کر کے ختم کرنے کے درپے ہیں۔ ہم نے ہر طرح کی اختلافات اور تعصبات کو بلا کر ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا ہے۔ اتحاد اب وقت کی اہم ضرورت ہے،
ہم اگر اب بھی متحد نہ ہوئے تو دشمن اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ جناب والا، اگر ہم پاکستانی سیاست کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تو یہ بات تمام شک و شبہات سے بالاتر ہے کہ پاکستان میں سیاست کا اصلی آغاز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ہوا۔ پیپلز پارٹی کے قیام سے پہلے مسلم لیگ اور ایک آدھ اور پارٹی ہوا کرتی تھی جو کہ اتنی فعال نہ تھی۔ رہی بات مسلم لیگ کی تو یہ ایک مخصوص طبقے کی جماعت سمجھی جاتی تھی جس پر نوابوں اور جاگیرداروں کی اجارہ داری تھی، اور اسی دوران قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور یہ ایک نظریاتی پارٹی تھی جس نے مزدور کو آواز دی اور کسان کی بات کی، جس سے عام آدمی سیاسی عمل میں شامل ہوا اور پھر باقاعدہ طور پر پاکستان میں سیاست کا آغاز ہوا۔ عوام میں پیپلز پارٹی کے مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ سیاست کو ڈرائنگ روموں سے نکال کے گلی محلے اور تھنوں تک لانا تھا۔ بھٹو کی شخصیت میں ایسا جادو تھا کہ بہت جلد لوگ ان کے عشق میں مبتلا ہوتے گئے۔ یہ بھٹو ہی تھا جس نے مزدور کو زبان دی، لوگوں کو زبان دی۔ ایک مزدور سڑک پر آ کر سرمایہ دار کو للکارنے لگا اور ایک کسان جاگیردار سے اپنا حق مانگنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بھٹو شاعر اور ادیبوں کا رہنما بن گیا، اور یوں بڑے بڑے دانشور بھٹوازم کی محبت کا شکار ہو گئے۔ سن 70 کے الیکشن کا جائزہ لیا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو عام لوگوں کے ساتھ میدان میں اترا اور بنا سرمایہ بڑے بڑے لیڈروں کو زیر کر دیا، جس کی سب سے بڑی مثال چودھری انور عزیز کی شکست تھی، جس کے مد مقابل ایک عام گھرانے سے تعلق رکھنے والے ملک سلمان تھے۔ اور اسی شکست نے چودھری انور عزیز کو جھنجھوڑا، اور اس اعتراف کے ساتھ کہ بھٹو ایک بڑی سیاسی سچائی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس الیکشن میں ایسے لوگوں نے جن کے پاس گاڑی تو بڑی دور کی بات ہے، سائیکل تک نہ تھی، بڑے بڑے نوابوں اور چودھریوں کی ضمانتیں ضبط کروا دی۔ بھٹو کے جلسے میں لوگ بڑی عقیدت سے آیا کرتے تھے۔ ان جلسوں میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نہ تو پٹواریوں کی مدد لی جاتی تھی اور نہ تھانے داروں کی، کیونکہ لوگوں کو ادراک تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی قومی سطح پر عوامی رنگ رکھنے والی واحد لبرل پارٹی ہے۔ اس پارٹی نے نامساعد حالات میں بھی 4 انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اور اس کے علاوہ بھٹو خاندان پاکستان کی سیاست میں وہ واحد خاندان ہے جس نے اس ملک کی سیاست کو 4 قیمتی جانوں کا نذرانہ دیا، اور اس پارٹی کے تقریباً تمام لیڈروں نے قید و بند کی صحبتیں کاٹی، جس کی وجہ شاید پارٹی کا نظریاتی ہونا ہے۔ پیپلز پارٹی سے بے پناہ اختلاف رکھنے والے بھی یہ کبھی کہتے نہیں سنے گئے کہ پیپلز پارٹی کسی کی آشباز سے وجود میں آئی، اور دوسری طرف پی ایم ایل این نواز شریف کو جنرل ضیاء، غلام جیلانی اور حمید گل کا منظور نظر سمجھا جاتا رہا، اور اسی طرح پی ٹی آئی کو جنرل پاشا سمیت کئی وردی والے مہربان میسر آئے۔ موجودہ دور کا جائزہ لیا جائے تو پیپلز پارٹی اس وقت بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ پارٹی کے جہاں کچھ غلط فیصلے تھے وہاں جنرل الیکشن سے لے کر اب تک پارٹی کے لیے ناسازگار حالات پیدا کرنا تھا۔ ایسی پارٹی جس کا خاصہ یہ تھا کہ گلی گلی محلہ محلہ وہ اپنے جیلوں سے رابطہ قائم رکھتی تھی، باہر رکھتی تھی، وہ رابطہ کمزور کر دیا گیا، جس کا نقصان پارٹی کو شکست کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ پاکستان پیپلز پارٹی واحد سیاسی جماعت ہے جس کا بنیادی نظریہ ہی لبرلزم ہے،
बैरूनी और अंदरूनी साजिशों के अलावा पार्टी क़यादत ने खुद भी गलत फैसले हुए जिनका अजाला आइंदा बहुत ज़रूरी है। बिलखसूस पंजाब की क़यादत पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं जिस पर नज़रसानी की अशद ज़रूरत है, और पार्टी लीडरशिप का जाले के साथ अपना वही राब्ता बहाल करना होगा जो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कायम किया था। पार्टी के अकीदतमंद लोग आज भी भुट्टोइज़्म में मुब्तला हैं, उन्हें आज भी भुट्टो खानदान की कुर्बानियां याद हैं। आज भी इनमें वही जज्बा मौजूद है जो MRD की तहरीक के वक्त मौजूद था, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख की सबसे बड़ी और मौसर तारीख थी। बस जरूरत जाले के साथ रिश्ते की तजदीद की है और पार्टी क़यादत को अपने फैसलों पर नजरसानी की जरूरत है। बाकी भुट्टोइज़्म जिंदा था और इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। मेरी आखिर पे दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारे इस मुल्क को तरक्की व कामरानी अता फरमाए और दुनिया की बुरी बदनज़र से महफूज फरमाए। मैं आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, और साथ में बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। समी चौधरी मेरा भाई, और इनके मैसेजेस मेरे पास हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच सरदार जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पसंद किया। और सवाल, किसी के पास कोई सवाल हो तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। सवाल ये है, मेरे एक दोस्त ने सवाल किया है कि क्या ये बूढ़े जो सियासतदान हैं, क्या आप उम्मीद करते हैं कि इनसे मुल्क के हालात चेंज होंगे? जी, मैं ये समझता हूं कि जिन्होंने बूढ़ों से सीखा नहीं या बूढ़ों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो मैं ये समझता हूं कि ये उनकी कमज़र्फी होगी। जिन्होंने दुनिया में कोई भी काम हो, बिना उस्ताद, बिना बाप, बिना बुजुर्गों के कुछ नहीं होता। लिहाजा बुजुर्गों की सोबत लेना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात ज़रूर काबिले गौर है कि आप जब भुट्टो के दौर का अंदाज़ा लगाएं तो एक इनकलाबी तब्दीली आई थी। तो उस वक़्त भुट्टो साहब की उम्र का अंदाज़ा लगाएं, चारों सूबों के जो गवर्नर थे या चारों सूबों के जितने वज़ीर आला थे, सबकी कम उम्रें थी। असम्बली के अंदर जितने थे सारे नौजवान थे। मेरा कहना यह है कि आप इनकलाबी तब्दीली सिर्फ और सिर्फ यंग जनरेशन से, एनर्जेटिक लोगों से ही आप तवक्को कर सकते हो। मेरा ख्याल है कि नई नस्ल को आगे लाना चाहिए और हमारी क़यादत को भी चाहिए कि नई नस्ल के साथ राब्ता कायम करना चाहिए, उनके साथ उनको प्रमोट करना चाहिए, तो तभी तब्दीली के इम्कानात हो सकते हैं। मेरा बेटा चौधरी शहाब, आप वाच कर रहे हैं, थैंक यू। आपने मुझे बाद में कमेंट्स भी देने हैं। जी, मेरे ख्याल में कितना टाइम हो गया है, कितने बजे मैंने स्टार्ट किया था? मुझे तकरीबन 30 मिनट्स, हाँ ठीक है, टाइम हो गया मेरे ख्याल में। तो मैं जनाब एक बार फिर आप तमाम मीडिया टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सुना। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा फिर किसी और टॉपिक पे बात होगी, इसी तरह हम इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। आप सबका अल्लाह ताला आप सबका हामी नाज़र हो। आप सब सलामत रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।